میں درخواست کروں گا حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب سے جو ممبئی سے تشریف لائے وہ روحانی اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء علی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم نقیب اجلاس پیرزادہ سید سراج مدنی نظامی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، صاحب سجادہ قابل عزت تکریم حضرت سید فرید احمد صاحب نظامی مد ظلہ العالی، منبر رسول پر جلوگر علماء باوقار، سادات کرام، صوفیاء کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ایک عظیم خطاب پیش رو خطیب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور قرب الہی کے سلسلے میں جو باتیں انہوں نے بتائیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ آج میں اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں جو محبوب الہی تھے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج سب کچھ تو بنایا جا رہا ہے، اسکول بن رہی ہیں،
हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकार रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन और उसके बाद वो बंदगाने कुद्स जिन्हें अल्लाह ने कुर्ब इलाही की दौलत अता फरमाई, अगर उनकी हयात तैयबा का जायजा लें तो उन्होंने आलीशान इमारतें नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान बनाए हैं। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ उमर और उस्मान व हैदर जैसे इंसान सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ करके जिस तरीके से बनाए, आज की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐसे इंसान बनाने से कासिर है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज जैसे इंसान बनाए, दुनिया की आज बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे इंसान बनाने से कासिर है। हजरत महबूब इलाही ने जिस तरीके से अमीर खुसरू को बनाया, ऐसे आज दुनिया के बहुत सारे इंसान और दानिश्वर ऐसे इंसान बनाने से कासिर हैं। आज सबसे बड़ा फुकदान तालीम गाहों और दर्स गाहों और दानिशगाहों में अगर है तो इस चीज़ का है कि वहाँ पर इंसान पल तो रहे हैं लेकिन इंसानियत सिसक रही है, अक्ल तो रोशन हो रही है लेकिन दिल वीरान हो रहा है। मुझे आज कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करनी है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से इक्तिसाब फैज़ करते हुए, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि लोग मेरे करीब हों, दुनिया का हर इंसान चाहता है कि लोगों की ज़बान पर मेरे नाम हो, मेरी वाहवाही हो। लेकिन ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर हम इंसानों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो दुनिया का इंसान इंसानों को अपने से करीब करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो चीज़ें होती क्या हैं? इंसान उसके करीब होता है जिसके पास सरमाया हो, इंसान उसके करीब होता है जिसके पास पर्सनैलिटी हो, इंसान उससे करीब होता है जिसके पास एजुकेशन हो, इंसान उससे करीब होना पसंद करता है जो साहिब इक़्तिदार हो। लेकिन अल्लाहु अकबर, रब कदीर जल्ल जलालहू ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मेरे महबूब अगर तुम जानना चाहते हो कि लोग तुमसे क्यों करीब हैं तो आओ मैं तुम्हें उसकी वजह बता दूं। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह की रहमत से तुम उनके लिए नर्म दिल हो। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दु मिन हौलिक, अगर तुम सख्त दिल होते तो लोग तुमसे दूर चले जाते। पता चला अगर हम चाहते हैं कि इंसान हमसे करीब हों, इंसान हमसे मोहब्बत करें, इंसान के दिल में हमारी मोहब्बत का चिराग रोशन हो, तो हमें अपनी ज़िंदगी में नरमी लानी पड़ेगी। वो रसूल जिनको परवरदिगार ने मौजज़ात अता फरमाए थे, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से माला माल होने वालों की वजह बयान फरमाई कि आप अल्लाह की रहमत से नर्म दिल हैं, इसलिए लोग आपसे करीब हैं। अगर इसी सुन्नत के हवाले से हम देखें कि जितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे आपको नजर आएंगे,
औलियाए किराम जितने भी दुनिया में नजर आएंगे, चाहे वो महबूब इलाही की शक्ल में हो, चाहे महबूब यज़दानी की शक्ल में हो, चाहे गौसे समदानी की शक्ल में हो, चाहे मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हो, चाहे ख्वाजा कुतुब की शक्ल में हो, चाहे अमीर खुसरू की शक्ल में हो, वहां से आपको झिड़की नहीं मिलेगी, मोहब्बत और प्यार ही प्यार मिलता रहेगा। रोता हुआ बंदा आता है, मुस्कुरा करके चला जाता है, इसलिए कि प्यार इंसानों के दिलों के अंदर मोहब्बत का चिराग रोशन करता है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की इतनी बारिश फरमा दी कि मुकम्मल हुजूर को रहमत बना दिया और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ से ये बात समझ में आई, रहमत ज़रूरी है, रहमत की वजह से, नरमी की वजह से इंसान करीब होता है। अब आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की हम सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करते हैं। हमारी सुबह होती है अल्लाह की नाफरमानी में, रात होती है अल्लाह की नाफरमानी में। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपनी रातों का जायजा लें कि रात गुनाहों के धब्बों में इजाफा करने आती है या दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटाने के लिए आती है, तो पता चलेगा हर रात दामन के ऊपर गुनाहों के धब्बों के अंदर इजाफा होता चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं, परेशानियां हमारे सर पर मंडलाने लगती हैं, तो हमें कोई ऐसा मेहरबान नजर नहीं आता। हम हाथ उठाकर उस रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं जो रब रहमानो रहीम है, और हम उसको पुकारने लग जाते। एक मरतबा दुरूद शरीफ पर बैठा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सवाल ये पैदा होता है, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान नर्म दिल क्यों थे? औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अच्छी तरीके से जान लिया था, पहचान लिया था, महसूस कर लिया था कि कुर्ब खुदा की दौलत अगर हासिल करनी है तो सबसे पहले इस चीज को जहन में रखना होगा कि कुरान हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आप जरा बेटा याद एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आप देखें फरमाया गया तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ चलूं ताकि मैं अपने मौजू की तरफ आ भी सकूं और कुछ बातें आपकी समातों के हवाले भी कर सकूं। ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें और अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले और खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारते, किस चीज की फिक्र थी? दुनिया के इंसान की सोच, हमारी आपकी सोच और अल्लाह के पैगम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और औलियाए किराम की सोच में बड़ा फर्क है। अल्लाहु अकबर। हम किससे करीब होना चाहते हैं? हम उन लोगों से करीब होना चाहते हैं जिसके पास मालो जर की फरावानी हो। हम उससे करीब होना चाहते हैं जिसके पास तख्तो ताज हो। हम उसके करीब होना चाहते हैं जो साहिब इख्तिदार हो। हम उसके करीब होना चाहते हैं जो मुसीबतों में हमारा मदावा बन करके आए। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम अगर औलिया की जिंदगी का जायजा लें तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। वो इंसानों से करीब होने के लिए काविशें करते दिखाई नहीं देते, बल्कि उनकी रात होती है तो एक ही मकसद के साथ कि किसी तरह कुर्ब खुदा की दौलत नसीब हो जाए। दिन में भी कुर्ब खुदा, रात में भी कुर्ब खुदा, हर लम्हा अपने रब की मोहब्बत में ऐसे डूबे होते कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत से माला माल होने के लिए वो पूरी काविशें और पूरी कोशिशें करते। थोड़ा सा समझाता, और वली की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है तो जवाब मिलेगा
उन्होंने अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ रखा है, अपना कुर्ब अल्लाह के कुर्ब की दौलत से माला माल हो चुके हैं। अब देखिए आज का इंसान ये तसव्वुर करता है दाढ़ी रखोगे अल्लाह से करीब हो जाओगे, अम्मामा शरीफ पहनोगे अल्लाह से करीब हो जाओगे, नमाज की पाबंदी करोगे अल्लाह से करीब हो जाओगे। इसमें कोई शक नहीं, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब खुदा के लिए एक रास्ता है, एक तरीका है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान पंज वक्ता नमाज के पाबंद भी होते हैं लेकिन जिंदगी में वो निखार नजर नहीं आता। बहुत सारे मुसलमान अपनी जिंदगी को कानून रसूल के सांचे में ढाले हुए नजर आते हैं, जिंदगी में वो निखार नजर नहीं आता। बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन करने के लिए उन्हें उनकी करामतें छपवानी पड़ती हैं ताकि किसी तरह से लोग उनसे करीब हो जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें क्यों करने की जरूरत पड़ती हैं? बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करने के बावजूद ये चिराग रोशन मोहब्बत का होता क्यों नहीं है? और अल्लाह के वली की जिंदगी हम देखते हैं तो पेवंद वाला लिबास है, बोसीदा लिबास है, आलीशान मकान नहीं है, चटाई है और बहुत मामूली जिंदगी गुजारने के लिए सामान मौजूद है। लेकिन शाहाने वक्त को भी देखो तो कासे गदाई लेकर भीख मांगता नजर आता है। या अल्लाह माजरा क्या है? आखिर हम भी तो तेरे हबीब के तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं और वो भी चलते थे लेकिन हमारी बात हमारा बेटा नहीं मानता, हमसे मांगने के लिए कोई नहीं आता। इनके दरबार में भीख मांगने के लिए शाहाने वक्त भी क्यों आते हैं? तो जवाब मिलेगा नादान तुझ में और उनमें बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यूं तो मरातिब के एतबार से तो है ही, लेकिन जिन सुन्नतों पर अमल करना तेरी जिंदगी के लिए तू आसान समझता है, तू उन सुन्नतों का आमिल तो बन जाता है। लेकिन वली उन सुन्नतों पर अमल करते हैं जिन सुन्नतों पर अमल करना नफ्स पर गहरा गुजरता है। अल्लाह अकबर। मैं अभी आपसे कहूं कि गुस्सा पीना बहुत अच्छी चीज है, गुस्सा करना हराम है और आपके पैर पर मेरा पैर लग जाए तो सारी तकरीर बेकार हो जाएगी, फौरन गाली गलोच और गुस्से का इजहार कर देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन औलिया की जिंदगी का जायजा लो, महबूब इलाही हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो, गौसुस सकलैन हो, अमीर खुसरू हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, खुदा की कसम में पूरी चैलेंज के साथ कहता हूं कहीं उनकी जिंदगी के अंदर अपनी जात के लिए जलाल नजर नहीं आएगा। वो गुस्सा भी करते थे तो अल्लाह के लिए और माफ भी करते थे तो अल्लाह के लिए। क्या करते वो दोस्ती भी करते थे तो अल्लाह के लिए, वो दुश्मनी भी करते थे तो अल्लाह के लिए। मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। अब आइए मैं आपको समझाऊं। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं सो रहा था और आलमे ख्वाब में मुझसे एक बुजुर्ग ने सवाल किया। मौजू की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम महबूब इलाही का फैज़ अपने दामन में लेकर के उठेंगे इंशाअल्लाह। गौसे आज़म रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं मैं सो रहा था, आलमे ख्वाब में एक बुजुर्ग मुझसे सवाल करते हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुर्बे इलाही की इब्तिदा क्या है? तो सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनको ये बताया कि कुर्बे इलाही की इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या है। इब्तिदा भी बता दी और इंतहा भी बता दी। अब आइए समझते हैं कि कुर्बे इलाही की इब्तिदा गौसे पाक ने क्या बताई। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
قرب الہی کی ابتدا ہے ورع. اللہ سے ڈرنے کی جو اعلیٰ قسم ہے تقوی سے اوپر کی، وہ ہے ورع. ایک بندہ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور فرسٹ اسٹیپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے اسٹارٹنگ اس کو جو کرنی ہوگی وہ ورع سے. اب ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع اور تقوی میں تھوڑا سا فرق ہے. تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، اور ورع کہتے ہیں مشتبہ چیزوں سے بچنے کو. یعنی اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے اس سے بھی بچنا، اس کا نام ہے ورع. تو اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلا اسٹیپ یہ اٹھانا پڑے گا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ورع کو داخل کرے، یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے. آج نماز پڑھنے کے بعد نماز کی لذت نہیں ملتی. نماز پڑھنے کے بعد نماز کے اندر سکون نہیں ملتا. کبھی سمجھنے کی آپ نے کوشش کی؟ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم جب ان کی محبت کی، اللہ سے محبت کا واقعہ جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک بار بیمار پڑ گئی حضرت رابعہ، بیمار پڑ گئی. اس دور کے اولیاء گئے ملنے کے لیے. مائی کیسی طبیعت ہے؟ کہا میرا رب مجھ سے ناراض ہے. لوگ طبیعت پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب میں فرما رہی ہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے. اولیاء کرام حکمت کی باتوں کو سمجھتے ہیں. ایک ولی نے جسارت کی اور پوچھ لیا مائی تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے؟ توجہ چاہوں گا. رب تجھ سے ناراض ہے اس کا علم اے رابعہ تجھے کیسے ہوا؟ اب جواب سنیے. ارشاد فرماتی ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ آ گیا. تو جنت کے تذکرے کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال تھوڑا سا پیدا ہوا، یا اللہ جنت کتنی اچھی ہے. بس یہ جنت کی محبت میرے دل میں تھوڑی سی پیدا ہوئی تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دل جنت کو دے بیٹھی ہو. مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دل جنت کو دے بیٹھی ہو. بس تب سے میری طبیعت خراب ہو گئی. یہ ہے اللہ کی محبت. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو ورع کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا. آج نماز میں جو لذت نہیں ملتی سبب سمجھو. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنا قمیض چاندنی رات میں اپنے گھر کی چھت پر پھٹے ہوئے قمیض کو سل رہی تھی، اور اس کے بعد سلنے کے دوران تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کی سواری گزری. تو خدام مشل ہاتھ میں لے کر کے آگے آگے چلتے ہیں تو اس کی روشنی مشل کی اتنی بڑی کہ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ میری پوری چھت روشن ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی جلدی میں اپنی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے قمیض کو سی لوں. میں نے سی لیا. اس کے بعد وہ قمیض پہن کر میں نے نماز ادا کیا تو مجھے نماز میں لذت نہیں ملی.
نماز میں لذت نہیں ملی. میں حیران تھی یا اللہ ماجرا کیا ہے. جب بھی نماز پڑھتی تو نماز کا ایک عجیب کیف مجھے نصیب ہوتا, نماز میں ایک عجیب لذت مجھے محسوس ہوتی. آج کی نماز کے اندر مجھے وہ کیف اور وہ لذت نصیب نہیں ہوئی. بہت غور میں نے کیا, میرا وضو بھی صحیح تھا, جگہ بھی پاک تھی, کپڑا بھی پاک, ہر اعتبار سے میں نے غور کیا. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سوچا چلو پرانا قمیص دوسرا جو ہے وہ پہن کر نماز پڑھوں. جب وہ قمیص پہن کر میں نے نماز پڑھی تو کہتی ہیں اب مجھے نماز میں لذت آئی. اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے, رابعہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے چراغ سے فائدہ اٹھاؤ گی تو کہاں سے تمہیں نماز میں لذت نصیب ہوگی. سوچو, غور کرو. آپ آج کروڑوں لاکھوں کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, عمرہ کر کے آؤ, حج کر کے آؤ, کوئی فائدہ نہیں. تو وہ مقام, اور پھر مقام کیسا ملا رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے حج کے لیے پہنچے. 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو کعبہ نظر نہیں آ رہا. بتائیے آج ایسا کوئی حاجی ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر جاتا ہو؟ 14 سال میں پہنچے, اور پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا. عرض کرتے ہیں مولا جس طرح سے میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں, کیا اس طرح سے بھی کوئی سجدہ کرتے ہوئے حاضر آیا؟ اور جب نہیں آیا تو مولا مجھے کعبہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آواز آتی ہے ابراہیم تجھ سے بھی زیادہ میری ایک برگزیدہ بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے. یہ تھی حضرت رابعہ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی مشتبہ چیزوں سے بچنے سے. آج تو کہیں بھی گوشت کھا لیا, کہیں بھی مرغی کھا لی, جو آیا کھاؤ پیو موج کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ عبادت میں لذت رہ گئی, نہ توبہ, نہ دعا قبول ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. ایک اور مشتبہ چیز کے حوالے سے بتاؤں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی. دسترخوان پر گوشت رکھا گیا. حضرت رابعہ نے دسترخوان پہ گوشت دیکھا, تو گوشت کو دیکھتے ہی فرماتی ہیں بھائی حسن یہ گوشت میرے لائق نہیں ہے. فرماتی ہیں یہ گوشت میرے لائق نہیں. حضرت حسن بصری اللہ اکبر تابعی, مولا علی کے آغوش کے پروردہ, جیسے ہی سنا تو فرماتے رابعہ کیا میرے دسترخوان پر بھی تجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز غلط ہوگی؟ کہا بھائی تحقیق کر لو. حضرت رابعہ کہتی ہے بھائی تحقیق کر لو. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بیٹے گوشت کہاں سے لائے تھے؟ کہا فلاں قصاب سے. کہا چلو. گئے قصاب کے پاس اور ارشاد فرمایا جس جانور کا گوشت تو نے میرے خادم کو فروخت کیا تھا وہ جانور تیرا تھا؟ کہا ہاں میرا تھا. کہا شرعی اعتبار سے تو نے بالکل ہر چیز کا خیال کیا؟ ذبیحہ صحیح؟ بالکل صحیح حضرت. کہا حضور یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرے یہاں سے آئے ہوئے گوشت سے رابعہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کہا حضور میرا تو سب معاملہ بالکل پرفیکٹ ہے. کہا اچھا یہ بتا یہ جانور تو نے کس سے خریدا تھا؟ کہا فلاں آدمی سے, فلاں کھیت والے سے. گئے اس کے پاس, ارشاد فرمایا جانور تو نے قصاب کو بیچا تھا؟ کہا ہاں. ارشاد فرمایا جانور تیرا ہی تھا؟ کہا ہاں. تو اس شخص نے جس نے جانور بیچا تھا پوچھا
حضور یہ تو بتائیے کہ آپ یہ سوال پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے جانور کا گوشت کھانے سے رابعہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ان کو اس میں کچھ شک پیدا ہوا ہے اس گوشت کے اندر، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا۔ تو میں تحقیق کرنے نکلا ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی، خرابی کہاں ہے۔ اب اس جانور کے مالک نے جواب میں کہا یا حسن بصری، اگر رابعہ نے ہاتھ کھینچا تھا تو صحیح کھینچا تھا۔ کہا کیا گڑبڑی تھی جانور کے اندر؟ کہا حضور معاملہ یہ تھا کہ میں نے جو جانور قصاب کو بیچا تھا وہ جانور ایک مرتبہ میرے کھیت میں چرتے چرتے بازو والے کے کھیت میں سے کچھ گھاس کھا لیا تھا۔ مقام ولایت اور قرب الہی کی دولت ایسے نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ مشتبہ چیزوں سے انسان نہ بچے تب تک قرب الہی کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا وہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ورع کی قسموں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا تو 10 قسمیں بیان فرمائی کہ ورع کی 10 قسمیں ہیں۔ میں سب پر روشنی ڈالنے کے لیے نہ میرے پاس وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ میں تفصیل اتنا خطاب کر سکوں گا۔ میں 2-3 چیزیں جو ایزی اور پاسبل ہیں آپ کر سکتے ہیں اس پر میں گفتگو کروں۔ ورع یہ قرب الہی کی ابتدا، اور ورع کی 10 قسمیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے پہلی قسم ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت میں جتنی بھی زیادہ تر مصیبتیں انسان کو آئیں گی وہ صرف اور صرف زبان ہی کی وجہ سے آئیں گی۔ آپ ذرا سوچو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ ہے زبان۔ آج ہم جو جی میں آیا بول رہے ہیں، کوئی لگام ہماری زبان پر نہیں، اس طرح سے بے لگام ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ کیا بولنا چاہیے، کس سے کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ حالانکہ یہ پوری تھیراپی قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ انسانوں سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود۔ ارے یہاں تک کہ سربراہ مملکت سے بات کیسے کی جائے یہ بھی قرآن نے بتایا، اور بھیک مانگنے والا جب تمہارے دروازے پر آئے تو اس سے کیسے بات کی جائے قرآن نے یہ بھی بتایا، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کو زندگی بھر یاد رکھ لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے، بس بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ ہمارے خطابات، تقاریر، لیکن کبھی آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان کی تقریر کے حوالے سے کوئی مجموعہ دیکھا ہے؟ کیا سلطان الہند کی تقریر کا کوئی مجموعہ دیکھا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ملفوظات، کتابات نہیں، ملفوظات، اس لیے کہ وہ 1000 بار سوچتے ہیں پھر کچھ بولتے ہیں، اور ان کے ایک جملے کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کوزے کے اندر انہوں نے سمندر ڈال دیا ہو۔ ملفوظات بیٹا تھوڑا تھوڑا چپ رہو، مجھے بول رہے تھے وقت کم۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہم ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کس بات کو اللہ نے سب سے اچھی بات کہا؟ تلاش کیا کبھی ہم نے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا اللہ کو کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ بولتے ہیں نا، کچھ نہیں سوچتے، جو آیا بول رہے ہیں۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا رب کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے؟ اور بڑا تلخ لیکن مبنی بر حقیقت جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، محبوب الہی ہوں یا محبوب رب العالمین رحمت للعالمین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر تشریف لائے ان سب کا مشن ایک ہی تھا، خدا کی طرف بلانا، خدا کی طرف بلانا، خدا کی طرف بلانا۔ آج ہمارا مشن بدل گیا، ہم خود کی طرف تو بلاتے ہیں، خدا کی طرف نہیں بلاتے، اور ولی خود کی طرف نہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں، اور بلاتے بھی ایسے ہیں کہ جیتے ہیں تب بھی بلاتے ہیں، اور بلاتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں کہ خدا کی طرف آؤ، بلاتے بھی نہیں۔ وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بلاتے بھی نہیں، لیکن حضور ولی کی شان بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ان کی زندگی اللہ کی طرف بلانے کے اندر اس طرح خرچ ہوئی کہ اب جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے ولی کی شان۔ ایک بندہ اپنے شہر میں رہ کر، آرام کدے میں رہ کر نماز کی پابندی نہیں کرتا، لیکن جب محبوب الہی کے یہاں آتا ہے تو فجر بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ظہر بھی پڑھ رہا ہے، عصر بھی پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ آرام دہ مکان کے اندر سجدے کا خیال نہیں آتا، اور یہاں آتے ہی نماز کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، تو جواب ملے گا وہ اللہ کے ولی کے قریب ہوا، ان کا مشن ہی تو یہ تھا کہ آنے والے کو خدا سے قریب کرنا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، مولانا مجھے بتا دیجیے، یہ بھی تفصیل طلب، بہت اس کے نکات ہیں، اور صرف اسی پر گفتگو کروں تو ایک بہت میں موٹی موٹی ایک زبان کے حوالے سے آپ نے سن لیا، اب دوسری بات کر کے میں پھر قرب الہی کی انتہا کی طرف، پھر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کروں گا۔ قرب الہی کی ابتدا ورع، اور ورع اس کی 10 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم زبان کو قابو میں رکھنا، دوسری قسم کی طرف آتا ہوں،
اللہ کے نام پر لٹانا. کیا کرنا؟ بولیے. اللہ کے نام پر لٹانا. انفاق فی سبیل اللہ. اب لٹانا کیا لٹانا، یہ سمجھنے کی بات. ہم بھی تو دیتے ہیں غریبوں کو. ذرا دیکھنا فقیر آیا گھر میں، کل کا کیا بچا ہوا ہے ذرا دے دو. کپڑا پھٹ گیا ہے ذرا دے دو. جس کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں. یہ ہمارا لٹانا ہے، یہ ہمارا لٹانا ہے. اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو چیز تمہیں پسند ہے اسے جب تک تم اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اب آئیے سمجھاؤں. نیند ہمیں پسند ہے. اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھو تو مخلوق کی داد رسی کے لیے رات کی نیندیں قربان کرتے نظر آتے ہیں. بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے نظر آتے ہیں اور اپنی محبوب شے کو اللہ کے نام پر لٹاتے نظر آتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کوئی کتنا ہی طاقتور بن کر کے کیوں نہ آ جائے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے. ہم تو اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر نیوز دیکھ کر، کچھ خبریں دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. وہ سامنے لشکر دیکھ کر نہیں ڈرتے تھے. یا اللہ ہم بھی انسان وہ بھی انسان، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری حالت اتنی خراب کیوں؟ تو اب دیکھیے قرآن نے مینشن کیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ صرف رمضان کے اندر اللہ کے نام پر نہیں لٹاتے بلکہ دن میں بھی لٹاتے ہیں، رات میں بھی لٹاتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے ہیں، دکھا کر کے بھی دیتے ہیں. تو میرا مولا اجر بیان کر رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. ہم نے لٹنا سیکھا ہے، لٹانا نہیں سیکھا. اس لیے قرآن بھی ہم پر نہیں کھلتا. قرآن کس پر کھلتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن ان پر کھلتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں اور کوئی غم نہیں، کم ہونے کا احساس نہیں، خیال تک نہیں. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. ماشاءاللہ جامعہ محبوب الہی یہاں پر چلتا ہے. اللہ صاحب سجادہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت مولانا جنید صاحب کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طریقے سے مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں اور علماء بھی موجود ہیں. ہم خود جو بھی اللہ کام لے رہا ہے کر رہے ہیں، ادارے جو کچھ بھی اللہ لے رہا ہے. لیکن ایک دارالعلوم چلانے کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں. 200 بچے دارالعلوم کے اندر، 3 وقت کا ان کو کھانا دینا ہے. لیکن اس کے لیے رمضان کے مہینے میں باقی دنوں میں آپ چاول بھیج دو، آپ کھانا بھیج دو، یہ کر دو. لیکن خدا کی قسم میرا یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے. خواجہ صاحب کے دربار میں لنگر چلتا ہے، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ خواجہ صاحب کہیں چندہ کرنے گئے ہیں؟ خواجہ صاحب کہیں چندہ کرنے گئے ہوں یا کسی سیٹ کے پاس کوئی بتا دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ہم کڑکوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مالک سے تعلق رکھے ہوئے. توکل.
جب اس مقام پر وہ پہنچ جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہو گئی. اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں. حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمن نے اپنے غلام سے پوچھا کیا کھائے گا؟ کہا جو آپ کھلا دیں. کیا پیے گا؟ جو آپ پلا دیں. کہاں رہے گا؟ جہاں آپ رکھ دیں. حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمن رونے لگے. اس شخص نے کہا حضور دل دکھاؤ تو معذرت چاہتا ہوں. کہا نہیں، تو میرا غلام ہو کر غلامی کو سمجھتا ہے اور تو یہ کہتا ہے جو آپ کھلا دو وہی کھاؤں گا، جو آپ پلاؤ وہی پلاؤں گا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے جس طرح سے رکھتا ہے اس میں تو ہم ہزارہ شکایت نکالتے ہیں. کاش کہ ہماری بھی کیفیت یہ ہو جاتی مولا تو جس میں راضی اس میں ہم راضی. اچھا صحابہ کی شان جو قرآن نے بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ٹائٹل دے دیا. وہ کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ سے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اب توکل، یہ ساری چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں. توکل، اللہ پر بھروسہ. جب کوئی اللہ پر کامل بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو تسلیم، رضا اور توکل جب بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اس مقام تک جب پہنچ جاتا ہے تو گویا اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہو گئی. اب دو جملے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اس طور پر ختم کروں گا کہ آپ ان دو جملوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے جائیں اور اسے اپنا لیں. ایک تو کسی صاحب دل کا قول ہے اور ایک حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. آدمی ولی کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر. علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، دل و دماغ میں اتار لیجئے گا. فرماتے ہیں دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب کہلاتا ہے. دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب کہلاتا ہے اور دنیا جب دل سے نکل جائے تو انسان ولی کہلاتا ہے. دنیا جب دل سے نکل جائے تو انسان ولی کہلاتا ہے. اب دوسرا جملہ، ایک شخص ایک صاحب دل کے پاس پہنچا. یاد رکھیے گا اس چیز کو. ایک شخص ایک صاحب دل کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہتا ہے حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. انہوں نے فرمایا بیٹے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تیری شکایت اللہ سے کرنے لگ جائیں. لوگ تیری شکایت اللہ سے کرنے لگ جائیں. بس ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں. میں صاحب سجادہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، نقیب اجلاس سے مخدوم گرامی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرب الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.